अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करेंगे आज मुल्क में लीगल फ्रंट पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि होती रही। लाइव कवरेज का मामला तो था ही, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगाज़ में सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट ने आज थाना मलीर के SHO को बुलाकर यह हुक्म दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता रुकन उस्मान डार साहब की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज किया जाए। अगर उनकी गुमशुदगी की बात की जाए तो उन्हें लापता हुए हुए कम से कम भी 1 महीना हो चुका है, और इसी मामले पर वजीर दाखिला जो है, निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज रिकॉर्ड पर यह कह चुके हैं कि उस्मान डार साहब पुलिस की हिरासत में हैं। कुछ इस पर बात करेंगे इस इशू पर। और जब हम बात करते हैं मुल्क की बड़ी अदालतों की, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने देखा कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की 9 दरखास्तों के ऊपर समाज जो है उसका सिलसिला हमने देखा। आगाज में ऐसा लगा कि अदालत उज़्मा कुछ उजलत में है, चाहती है कि आज ही के दिन डिसीजन हो जाए, लेकिन अडजर्न हो गई आखिर में हेयरिंग और डिसीजन तो कोई सामने नहीं आया। लेकिन जहां बहुत से रिमार्क सामने आए, वहीं पर एक रिमार्क बहुत हाईलाइट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि इस कमरे में ऐसे बहुत से लोगों की तस्वीरें हैं जो मार्शल लॉ के आते ही अपना हल्फ भूल जाते हैं, लेकिन पार्लियामान अगर कुछ करे और अपना काम करे तो उन्हें हल्फ याद आ जाता है। कुछ इस पर बात करेंगे कि जहां पर इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की केस हेयरिंग्स और प्रोसीडिंग्स हो रही है, वहीं पर अगर अमूमी तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो इंसाफ की फराहमी की सूरत हाल पाकिस्तान में बहुत अच्छी नहीं है, एक मसला बनती जा रही है। और जब तक इस मसले का कोई सद्देबाब नहीं किया जाएगा, वो इस मुल्क की सालमियत के लिए मैं समझती हूँ कि अब ये मसला नागुज़ीर हो गया है। तो इस समाज से जुड़े कुछ मामला, ओवरऑल कुछ लीगल जो इस वक्त उलझने हैं पाकिस्तान के अंदर जारी, उन पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, सीनियर माहिर कानून है हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते हैं शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं हारून रशीद साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। आज के दिन की हेयरिंग, सुबह तो हमें लगा कि आज कोई डिसीजन आ ही जाएगा, जिस तरह जो एक मूड था चीफ जस्टिस साहब का, खास तौर पे डिसीजन तो नहीं आया। हेयरिंग को कैसे देख रहे हैं? रिमार्क्स के ऊपर भी लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, और ये भी कहा गया कि शायद अदालत बहुत ज्यादा वकला को सुनने के मूड में नहीं थी, आज बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था। नहीं, वो तो इस तरह है कि जब हेयरिंग होती है तो अपने अपनी क्वेश्चन जो किसी जज साहब के जहन में आता है कि ये क्वेश्चन अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कि जो उनके माइंड में है, अगर वकील साहब ये बता दें या उसको रिप्लाई कर दें तो वो जो एक क्लियरेंस के लिए होता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक था, चूँकि ये फुल बेंच कोर्ट है और फुल बेंच कोर्ट की होने की वजह से बाकी बेंचेस फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कोशिश थी कि आज ही कंक्लूड हो जाए और डिसीजन हो जाए। लेकिन आर्गूमेंट्स के इतना टाइम लगा कि वकीलों ने ज़्यादातर जो पटिशनर्स हैं उनको सुना उन्होंने और उन्होंने टाइम दिया। बाकी अपने अपने रिमार्क्स वो देते हैं, और जिस तरह चीफ साहब ने कहा है कि मार्शल लॉ के दौर में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मार्शल लॉ को फेवर किया है और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया है, ये तो हमारी हिस्ट्री है। लेकिन अगर अब खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन पार्लियामान कुछ करे तो वो कहते हैं हल्फ याद आ जाता है। कहीं आप समझते हैं कि अदलिया के अंदर इस वक्त ये मूड तो एग्जिस्ट करता है कि हमारे काम में, हमारी डोमेन में इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है इसके तहत, ये जो बिल है इसके तहत? नहीं, इसमें ये है कि समझने की बात है। तो पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उसमें स्टेटस को भी ऑर्डर किया था कि इसके में अमल दरामद ना हो, लेकिन अब उन्होंने इसीलिए फुल बेंच बनाया कि हमारी पहले भी पाकिस्तान बार काउंसिल की यही रिक्वेस्ट थी कि फुल बेंच कंस्टिट्यूट करें, कोई 3 या 2 जजेस, जो हमारी प्रिजम्पशन ये थी कि जो फेवरेबल बेंच है उसको न बनाए, फुल बेंच बना दें जो भी डिसीजन आए। तो अब चीफ साहब ने मेहरबानी किया है कि हमें भी, पहले तो जो चीफ साहब थे वो हमें सुनते ही नहीं थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने, मैंने और मेरे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने पेश होकर रिक्वेस्ट की कि हमें भी सुनना जाए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन इनके साथ भी फिर आपकी मीटिंग हुई? तो मीटिंग हुई तो सारी चीजें हमने अपनी डिमांड्स दी कि एक तो बेंचेस की कंस्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा जो नोटिस इशू होते थे हेयरिंग के लिए, वो मसलन कल लगा हुआ है केस तो आज शाम को नोटिस आ गया, तो वकील कोई कराची में है कोई किधर है, तो उस वजह से वकीलों की मुश्किलात थी, जिस वजह से हमने ये रिक्वेस्ट की, जज साहब ने सारी मानी। हैप्पी टू हियर कि आप लोगों के मामला स्ट्रीमलाइन आप समझते हैं कि हो रहे। मैं थोड़ा, सबसे अच्छी बात यह है कि 1 महीने के लिए बेंचेस बनते हैं और कम से कम 1 हफ्ते और 10 दिन का पहले नोटिस आ जाता है, तो उसमें एक प्रॉपर एक आसानी जो है फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो गई। शोएब शाहीन साहब से आज जो हेयरिंग हुई, थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि पार्लियामान अगर कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। उन्होंने तो खैर तस्वीरों की तरफ इशारा किया, लेकिन जो 2 हेयरिंग्स हुई हैं, ऐसा लगता है कि जो सिटिंग जजेस भी हैं सारे ऑन द सेम पेज नहीं है इस इशू को लेकर। कैसे देख रहे हैं आप ये जो प्रोसीडिंग्स अभी तक हुई हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सेम पेज पे इसलिए नहीं है कि आपने देखा कि माजी करीब में एक फैसला आया था रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर,
اس کے اوپر 3 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی پاورز کے اندر جو بھی انٹرفیرنس ہوگی اس کو تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، یعنی آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ سمپل لیجسلیشن ہے. اب اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا یہ لیجسلیشن آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر ظاہر اس وقت تک اگر ریمارکس کے ذریعے تصور کریں تو وہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے، آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہی ہے. اب زیادہ ججز کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ ایک ہوگا، ہو سکتا ہے یونانیمس فیصلہ آ جائے آخر میں، لیکن جو کنسنسس ڈیولپ ہوگا یا جو فیصلہ آئے گا ہم اس وقت سمجھیں گے، کیونکہ اس وقت ریمارکس کی بنیاد پر ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کس جج کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونانیمٹی نہیں ہے، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس میں اچھی بات ہے کہ جو اس لیجسلیشن کو لے کر ایک اوپینین یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ سیاستدانوں نے اس میں سے کیا گین کرنا تھا. اگر چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اختیارات کو تھوڑا سا فردر ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا خرابی ہے؟ جو ایک شخص، انہوں نے ابھی خود کہا کہ فرد واحد نے اس ملک کے بہت سارے معاملات کو خراب کیا، تو اگر فرد واحد سے چیزوں کو لے کے 2-3 لوگوں تک پہنچا دیا جائے ڈیسیجن میکنگ کو، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ پولیٹیشنز نے کیا گین کرنا ہے اس سے؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں بڑی اہم تھیں. ایک تو جس وقت یہ آیا تھا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو فیصلہ ہونے لگا تھا الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن کے اوپر، اس کو ڈیلے کرنا مقصد تھا اور وہ اس کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد دوسری ریزن جو اس کے اندر ایک خرابی ہے وہ ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو اپلیکیبلٹی، یعنی آج سے 50 سال پہلے بھی آرٹیکل 184(3) میں اگر کوئی فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی اپیل رائٹ فرام دی بگننگ، جو کہ کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے، ایک چیز ختم ہو گئی ہے، ایک اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، ایک ایشو کلوز ڈاؤن ہو گیا، وہ ہر اس شخص کو کہ جو اس میں پارٹی تھا آج وہ اپیل فائل کر سکتا ہے. یعنی کہ پھر یہ رائے درست ہے کہ میاں نواز شریف، یوسف رضا زیادہ گیلانی صاحب، یہ سب لوگ، بہت سے اور نام بھی ہوں گے اس فہرست تو ان سب کو اس کا بینیفٹ ملے گا. اور پرپز صرف یہ تھا کہ وہ سارے لوگ جو اس ایشو سے کسی بھی حوالے سے، صرف یہ نہیں کوئی بھی شخص ہے، 50 سال پہلے ایک ایشو کلوز ڈاؤن ہو گیا، جو ایک پرنسپل ہے یونیورسلی ایکسیپٹڈ کہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن اگر ہو جائے تو اس کے خلاف ایک آپشن اویلیبل ہے، وہ ہے ریویو کا. اگر ریویو بھی کسی نے اویل کر لیا یا نہیں کیا وہ الگ چیپٹر ہے. تو اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب اس نے رائٹ ویو آف کر دیا، اگر کر دیا تو وہ ڈسمس ہو گیا تو پھر یہ رائٹ نہیں ملنا چاہیے. اگر یہ کرنا بھی تھا تو اس کو پراسپیکٹیو ایفیکٹ دینا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ ڈسپیوٹ باقی ہے، کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے یہ رائٹ دیا جا سکتا ہے یا سادہ لیجسلیشن کے ذریعے؟ یہ ایک آئینی بحث ہے جس کو سپریم کورٹ نے بہرحال ابھی ڈٹرمن کرنا ہے. کہ اس کے لیے آئینی ترمیم ہی میری رائے میں کہ آئین کی ترمیم زیادہ بہتر ہوتی، کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک رائٹ آف اپیل دی ہوئی ہے. اس رائٹ آف اپیل کو آپ نے اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اٹ وڈ بی مور اپروپریٹ کہ آپ اسی کے اندر، کیونکہ آرٹیکل 185 میں اپیل کی پروویژن ہے اور ساری جورسڈکشن آئین میں دی گئی ہے، تو اس کے اندر بہتر ہوتا کہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہی وہ رائٹ آف اپیل دی جا سکتی ہے. میری ایک پرسنل رائے ہے، لیٹ دی سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. اس لیے جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ہے اس کو بھی اسی پرنسپل کے اوپر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. تو اس لیے، اور ایک بات اور ہے، اس لائیو اسٹریمنگ سے ایک چیز سامنے آئی ہے، اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جتنا زیادہ بڑا بینچ ہوتا ہے وکیل کو اتنی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے. اب سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں. آنریبل 15 جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مناسب ہو کہ ہر جج صاحب اپنا سوال لکھ لے، اپنے پاس رکھے، وکیل کو آرگومنٹس مکمل کرنے دے، پھر وہ اپنے آرگومنٹس کے بعد وہ ہر ایک جج صاحب باری باری ان سے سوال کر لیں اور اس سوال کا وہ مناسب جواب دے دے تاکہ ایشو کلوز ڈاؤن ہو جائے. اس طرح جو طریقہ کار ہم لائیو سٹریمنگ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو روز فیس کرتے ہیں. ایک جج صاحب نے سوال کیا، آپ نے ابھی جواب نہیں دیا، ابھی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ہی دوسرا سوال، دوسرے کے ساتھ تیسرا. تو پھر ایک بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ 15 سوالوں کے جواب آپ نے بغیر کسی ریفرنس کے دیکھے اسی وقت آن دا اسپاٹ دے دے. ظاہر ہے مشکل. اس لیے مناسب ہوگا کہ اس کو بھی سٹریم لائن کر لے چیف جسٹس آف پاکستان یا باقی سارے جج صاحبان کے ساتھ فل کورٹ بیٹھ کے، کہ جب آپ نے سوال و جواب کرنے ہیں، جب لارجر بینچ ہو، اس میں کوئی طریقہ کار وضع کر لیں کہ یا تو لکھ کے سوال آ جائیں اور آرگومنٹ مکمل ہونے کے بعد کر لیں. چلیں سوال لکھ کے آ جائیں کہ جناب ہمارے یہ سوالات ہیں،
اگر آپ چاہیں تو ان کے جوابات ابھی دے دیں, چاہیں تو جو اگلی پیشی ہے اس سے پہلے ان جوابات کا آپ نے جواب دینا ہے. لائیو اسٹریمنگ کے بھی فوائد اور نقصانات پر میں بھی آپ سے فردر بات کرتی ہوں. تھوڑا سا ہارون صاحب سے سر, بیفور آئی موو آن فرام دس ایشو, جو میں نے سر سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیجسلیشن کے تحت ہو گیا, ٹھیک ہے, ورکنگ آف دا کورٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس سے کوئی بیریئر, کوئی ہرڈل کریٹ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا, اور پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے, اور قانون سازی بھی ایسی کی ہے جو پہلے اس کی بہت ضرورت تھی. سپریم کورٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے رولز بنائے, لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اس بارے میں کوئی رولز نہیں بنائے کہ سو موٹو میں ایکشن لیا, وہاں پہ لوگ سزا ہو گئے, ان کے پاس کوئی اپیل کا رائٹ نہیں ہے. اگر ریویو داخل بھی ہو تو ریویو کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اس کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم نے باقی کافی دفعہ سفر کر چکے ہیں ایسے فیصلوں پہ جو سپریم کورٹ نے الٹیمیٹ فیصلے کر دیے, جو بعد میں وہ فائنلٹی والا معاملہ, یہ بھی ایک رائے ہے کہ سیاستدانوں نے قانون سازی عدلیہ کے فیور میں نہیں اپنے فیور میں کی, اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے. بھٹو صاحب کو کے خلاف جو آرڈر ہوا تھا وہ 79 کا تھا, اور 79 میں ڈیتھ پینلٹی ہو گئی تھی انہیں. تو 4-5 سال پہلے چودھری افتخار صاحب کے دور میں ان کے کیس کو ریفرنس کو دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوئی کہ وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. تو اگر وہ دیکھا جائے تو وہ تو ایڈمٹ ہوا ہے, اس پہ آرگومنٹس پہلے ہو چکے ہیں, باقی فردر ہونے ہیں. وہ تو آج بھی کوئی بھی میرا مطلب ہے وہ تو کلوز اینڈ پاس ہے, اس لیے وہاں پہ تو ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا, ڈیتھ پینلٹی ایگزیکیوٹ ہو گئی, لیکن ایون دین انہوں نے ری ہیئرنگ کے لیے رکھا کہ آیا وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. اس لیے کہ قومیں سفر کرتی ہیں, اور پورے پاکستان نے سفر کیا اس فیصلے کو. وہ فیصلہ جو پاس ہوا, آج تک کوئی ہماری لوور کورٹ جو ہے, سیشن ججز بھی مرڈر کیس میں اس کیس کو بطور نظیر ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بھٹو صاحب کو 109 میں پھانسی ہوئی تھی لہٰذا اس کو بھی ہو. تو 109 میں تو ریئر ہی چانسز ہیں. چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب قانون سازی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آگے کچھ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ جو کچھ سیاسی کارکنان جو مسنگ ہیں اس کے حوالے سے, فیض آباد دھرنا کیس, اس کی جو ہیئرنگ کا سلسلہ جاری, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک دو ایشوز کی طرف اشارہ کیا تھا, لیگل کچھ معاملات ہیں, لیکن شعیب صاحب پہلے تھوڑا سا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جڑے معاملات کی بات کر لیں. ان کی اہلیہ کہتی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے. سر کس سے خطرہ ہے ان کی جان کو؟ کوئی اس کی تھوڑی سی وضاحت, ورنہ اس طرح کی چیزیں پھر وہی کرتی ہیں, ایک انگزائٹی کریٹ کرتی ہیں سوسائٹی کے اندر. مجھے بتائیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. ایون رانا ثناء اللہ صاحب کے زمانے میں درجنوں لیٹرز آئے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, اور جس انداز اور جس طریقہ کار کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک ہوئے, اور آپ دیکھ لیں جو طاقتور لوگ یا جس انداز سے وہ جو قاتلانہ حملہ کرنے والا ایک ون آف دوز, باقی تو زیادہ تھے, نوید کا پہلے ہی گھنٹے اسٹیٹمنٹ کس نے ریلیز کی, پھر اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ کس نے ریلیز کی, پھر تیسری کس نے کی, اور پھر جب ان کے خلاف ایکشن کی باری آئی تو سب خاموش. وہ جے ٹی رپورٹ کی طرح ہیئرنگز کے لیے بھی موو نہیں کیا جا رہا. میرا یہ تو سوال ہے کہ اس وقت کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں, خطرہ ہمیں یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی کھانا گھر سے نہیں آنے دے رہے, اس کے کھانے کی کوئی چیکنگ نہیں ہے, اس کے مطلب ہے کہ ایک تاریخ سیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے, جو فیسلٹیز آپ ایک سابق پرائم منسٹر کی بنتی ہیں آپ اس کو وہ نہیں دے رہے, اور جہاں اس کو واک کرنے کی اجازت ہے وہ آپ اس کو نہیں دے رہے. مطلب اس طرح کا آپ نے اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں, اور میننگ دیار بھائی آپ نے اس کی زندگی کو, ظاہر ایک بیوی سے زیادہ ایک شوہر کے قریب کون ہو سکتی ہے, اور اس کی انفارمیشن دیکھیں, ایک ہے اپریہنشن, ایک ہے انفارمیشن. یہ دونوں چیزیں کی بنیاد پہ یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک اپریہنشن ہے ہم لوگوں کو, اس لیے اپریہنشن ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. میں پھر یہ سوال کروں گی, اسٹیٹ کسٹڈی میں آپ ان کا کھانا چیک کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہو ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو ٹرائی سم تھنگ جب ایک شخص اسٹیٹ کسٹڈی میں؟ دیکھیں, باقی سارے گلے شکایتیں اپنی جگہ, یہ ڈر کیوں ہے؟ مجھے بتائیں, عمران ریاض کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ پولیس نے. عدالت نے اس کو چھوڑ دیا. کیا کہا گیا کہ جناب وہ جو ہی باہر نکلا اس کو کوئی دوست اٹھا کے لے گئے, دوستوں کے ساتھ خود چلا گیا, یہ کہا گیا نا تھرو آؤٹ. آج 150 دن کے بعد واپس آیا, اس کی فزیکل اینڈ مینٹل کیپیسٹی کیا ہے, آج کس حالت میں ہے؟ دوسرا, ارشد شریف نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اس وقت کے منسٹر نے مذاق اڑایا تھا کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خطوط لکھے, اس کو سیریس نہیں لیا گیا. بالآخر وہ مجبور ہوا ملک چھوڑنے پہ, دبئی سے اس کو ہٹوایا گیا,
اور کینیا میں جا کر اس کی شہادت ہو گئی. دیکھیں اگر ہم اچھا پھر آگے چلیں, عدالتوں سے زیادہ معتبر تو کوئی جگہ نہیں ہوتی. آج یہ ڈکلیئر کیا ایک ون آف دی جج نے کہ ہمارے اوپر بہت پریشر تھا, ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینی پڑی. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اداروں کے اشخاص یا وہاں پولیس یا کوئی ایک شخص کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت کرنا چاہے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے ہمیں اپریہنشن بھی ہے, ہمیں انفارمیشن بھی ہے. ہم اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام ادارے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی قانونی چارہ کی ہے آپ نے کوئی اس کے لیے سپریم ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اور اس کے لیے آج فکس تھا اور فرائیڈے کو دوبارہ لگی. سر یہ جو کنسرنز ہیں, جو بیک گراؤنڈ دیا ہے ساتھ میں شعیب صاحب نے, انہوں نے ایک پیٹرن بتایا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپریہنشنز ہے. ایک تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, دوسرا ایکس پرائم منسٹر اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے جو سلوک کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جیل تو کوئی ڈرائنگ روم تو ہوتا نہیں ہے. جیل میں وہی بیٹر کلاس تو وہی بیٹر کلاس تو ہے, وہ تو انہوں نے دی ہوئی ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پریس کانفرنس کیا, عدالت میں لکھ کے بھی دیا ہے. کو پھر گئے ہوئے ہیں کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اگر بہتر ان کا جو رائٹ ہے وہ تو کورٹ ضرور دے. جس طرح انہوں نے اٹک جیل سے ڈیالہ جیل کا آرڈر کر دیا اور وہ ڈیالہ جیل ان کی مرضی پہ آ گئے, تو اگر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ایز پر سٹیٹس, تو وہ تو پھر ہائی کورٹ, وہ تو کہتے ہیں اتنی تنگ جگہ میں رکھا ہے وہ اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ نے پہلے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے جو اٹک میں انہوں نے وزٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنی رپورٹ دی تھی. اگر ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, جگہ تنگ ہے یا جو بھی لیگل جو فیسلٹی ہے وہ ملنی چاہیے, تو وہ پھر ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ نے کمیشن بھی اپوائنٹ کر دینا ہے, یا ہائی کورٹ خود بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ چیزیں دیں, اور ہائی کورٹ کا جب بیسڈ آن سم اپریہنشنز ان کا کھانا چیک کرنا یا ان کو گھر سے کھانا پرووائڈ کرنا, یہ پاسبل دیکھیں نا وہ یہ سیکیورٹی پرابلمز ہے. اگر کھانا باہر سے آتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے کہ وہ گھر سے ہی آتا ہے, تو اس میں اگر کوئی ملاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے, تو اس لیے یہ رسک جیل والے نہیں لیتے کہ کھانا گھر سے آئے اور گھر میں دی جائے. جیل میں جو اٹک جیل میں بھی دیتے رہے ہیں ان کو کھانا ان کی مرضی کے مطابق, اور ادھر بھی دیں گے. یہ تھوڑی بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے جیل انتظامیہ کی کہ اگر خدا نخواستہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے اس کھانے کی وجہ سے جو باہر سے آتا ہے, تو وہ پھر ان کو. سر اس ملک میں جنرلی کیا ہو رہا ہے, ایک بریف کامنٹ پہلے آپ کرتے ہیں پھر شعیب صاحب سے پوچھتی ہوں. عثمان ڈار صاحب کہاں ہیں, فاروق حبیب صاحب کہاں ہیں؟ نگران وزیر داخلہ نے یہ بات ریکارڈ پر آ کے کہی ہے کہ عثمان ڈار پولیس کسٹڈی میں, لیکن کوئی ایف آئی آر, کوئی پرچہ, کوئی ریکارڈ کچھ اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں نا یہ سارے معاملات کورٹس کے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بیان دیا تھا تو کورٹ میں یہ گئے ہوئے ہیں اور کورٹ انہیں طلب بھی کر لے گی آئی جی کو کہ آپ نے یہ کہا تھا, اور اگر یہ کہا تھا انہیں تو میرا تو خیال ہے پھر انہوں سٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو ان کی کسٹڈی میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو رسپانسبلٹی والی بات ہوتی ہے. سر یہ جو ڈار صاحب والا مسئلہ, عثمان ڈار صاحب والا, سندھ ہائی کورٹ میں آج انہوں نے بلا کے ایس ایچ او کو کہا کہ پرچہ درج کر دیں. وہ کہاں ہیں, نہ ان کو بلانے کے لیے کہا گیا, نہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا. مہینے سے ایک شخص غائب ہے, آج پرچے کا کہا گیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان ڈار کے بارے میں بریگیڈیئر حارث نواز نے خود کیا کہ ان کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ تھا, گرفتار ہو گئے ہیں. بھائی وارنٹ آف ارسٹ تھا, گرفتار ہو گئے ہیں, قانون کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے, نہیں کیا. اس سے آگے جائیں, صداقت عباسی, اس کو تقریباً مہینہ ہونے والا ہے, وہ غائب ہے. شیخ رشید کے ساتھ جو باقی لوگ گرفتار کیے تھے ان میں سے ایک شاکر صاحب نامی, وہ کل واپس آ گئے. علی نواز اوان کا بھائی اٹھایا تھا جو کہ پالیٹکس میں بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ دبئی سے نوکری کرتا تھا, ماں کو ملنے آیا, اٹھا لیا کہ اپنی بچیوں سمیت, بچیوں کو بعد میں چھوڑ دیا, اس کو 1.25 مہینے بعد چھوڑا. شہزاد اکبر بھائی کو اٹھایا, یہاں عدالتوں میں رلتے رہے اور اس کو کوئی مہینے 1.25 مہینے بعد اس کو چھوڑا. اعظم خان کو اٹھایا, 34 دن اس کی ایف آئی آر سب کی کٹی اسلام آباد میں, 34 دن وہ اغوا رہا. 34ویں دن پتہ چلا جناب 164 کی اسٹیٹمنٹ لی اور اس کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں, صرف یہ والا کیس نہیں ہے, آپ اس سے کچھ سیریز آف ایکٹس آپ اٹھا لیں. کوئی اچھا فاروق حبیب کے گھر والوں کو, ان کے فیملی والوں کو اٹھایا, 3 دن بعد ان کو عدالت میں پیش کر دیا گوادر میں, اور جبکہ فاروق حبیب کو نہیں پیش کیا. بات یہ ہے کہ اکٹھے اٹھائے گئے ہیں, ایک ہی جگہ سے اٹھائے گئے ہیں, ایک ہی جگہ سے گرفتاری ہوتی ہے, ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ رہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جناب وہ عدالت میں نہیں ہے. اگر یہ آئین ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا, اگر ہمارا آئین معطل ہو چکا ہے, بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں, یہ طرز عمل ہے, تو مجھے بتائیں کہ الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے آنکھ اور کان بند ہیں, کیا ہماری عدالتیں سو رہی ہیں, کیا یہ طرز عمل ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے.
ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا. پی ٹی آئی کا دیکھیں پورے پاکستان میں سب لوگ جلسے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے کرک میں ایک جلسہ کیا, سیدھی گولیاں ماری وہاں رینجرز نے اور پولیس نے. یہ اگر طرز عمل ہے, مجھے بتائیں الیکشن سے پہلے آپ الیکشن کو متنازع کرتے ہیں. انوار کاکڑ کہتا ہے کوئی بات نہیں, عمران خان کے بغیر الیکشن ہوئے وہ بھی ہوگا. بلے کا نشان نہ ہوا, پی ٹی آئی کا وجود بھی نہ ہوا, جس کو خود کہتے ہیں کہ آج کے لیٹسٹ گیلپ سروے جو کہ ہم اس کو بھی ڈسپیوٹڈ سمجھتے ہیں, اس کے مطابق بھی 70% پاپولرٹی ہے عمران خان. سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. آپ بڑی اچھے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیس پیش کر رہے ہیں, لیکن کچھ انگلیاں پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام میں یہاں مروت صاحب نے آپ کے لیے غدار کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے گوشت گزار بھی کر دیا. انہوں نے کہا ہے کاروائی بھی ہوگی شعیب شاہین کے. یہ تو کیوں, میرا سوال آپ کی ذاتی ڈسپیوٹ سے زیادہ یہ کہ ان کی لیگل ٹیم کے اندر اس وقت جو پھوٹ ہے وہ ان کو نقصان دہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ لیگل ٹیم کا حصہ نہیں. چلے چھوڑ دینا ان کی بات کو. میں آپ کو آپ ٹیلی فون کر لیں. حامد خان صاحب ہماری لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں. انہوں نے لیگل ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور اس میں وہ شامل نہیں ہے. پہلی بات, انڈیویجولی ہمارے کئی دوستوں کے وہ وکیل ہوں گے ہیں, میں ان کی وہ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, کروڑوں کی تعداد میں ورکرز ہیں. پی ٹی آئی نے 5 منٹ کے اندر, اور پی ٹی آئی آفیشل نے ٹویٹر کے ذریعے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ میری اسٹیٹمنٹ, میں ون آف دی اسپوکس پرسن ہوں. 5 ہمارے اسپوکس پرسنز ہیں, فروخ حبیب جو اس کے بعد لاپتہ ہوئے, رؤف حسن, میں, علی محمد خان, گوہر. ہماری اسٹیٹمنٹ کو وہ آفیشل اسٹیٹمنٹ تصور ہوگی. ہمارا کوئی بھی ورکر اٹھے, وہ اس کو میرے سے گلا ہو, کسی سے گلا ہو, پارٹی کے کسی لیڈر سے گلا ہو, اس کا کام ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو بتائے. لیکن ویسے وہ مل کر آئے خان صاحب سے, اسی دن میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھ سے کمٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی آپ کے خلاف. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی نے تعدیبی کارروائی کرنی ہے, پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے نا. پی ٹی آئی نے تو فیصلہ کر دیا. عمران خان صاحب تو وہی ہے نا سر پارٹی. تو عمران خان صاحب نے آپ کو آ کر بتایا نہیں, وہ تو ابھی فی الحال جیل میں نے دیکھے, ان کو ملاقات ہو گیا. میں تو آپ کو مروت صاحب کی بات کوٹ, میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے نا. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. پی ٹی آئی نے فیصلہ کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کر دیا پورے میڈیا کو سیم ڈے. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ کوئی بھی شخص اٹھے, میرے لیے سب بھائی ہیں, میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. میں اس وقت سب سے بڑی کاز سمجھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوں. اتنی بڑی کاز کے لیے جو شخص کام کر رہا ہو تو چھوٹی موٹی رکاوٹیں راستے میں آیا کرتی ہیں. میرے لیے یا کسی بھی پارٹی کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. ہر پارٹی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کا طریقہ کار یہ ہے, لیٹ اٹ بی فائنلائزڈ ایٹ دی لیول آف دی پارٹی. بالکل ٹھیک ہے, سیگمنٹ کا ختم ہو گیا, ورنہ میں پھر ضرور بات کرتی. ترجمان نہیں ہے, آپ نہ بات کریں تو بٹ میں ڈیفینیٹلی آپ کی یہ والا پوائنٹ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک. پی ٹی آئی نے آپ ہی کے موقف کی تائید سوشل میڈیا پر آ کے آپ کو بہت شکریہ. نہیں, میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں, میں آپ کو کسی اور کی بات کوٹ کر کے آپ سے سوال کری. بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب, ہارون رشید صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم آلسو. ویوز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے جڑے معاملات, میاں صاحب کی واپسی سے جڑے معاملات, پارٹی کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے, کچھ اس کو لے کر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اسپیکولیشن ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. ان سبھی ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنمائیں جو خود بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں, شیخ روہیل اصغر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ میاں صاحب کی واپسی, اس کو لے کر یہاں پر کم سے کم میڈیا کی حد تک تو بڑی ہائی پہ بات کی جا رہی ہے. ایک تو سر یہ کہ آپ کیا میاں صاحب کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, ایک بات. دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این نے یہ کہا کہ کم سے کم بھی 10 لاکھ لوگ تو نکلیں گے, میاں صاحب کا بہت بڑا استقبال ہوگا. ابھی تک بھی آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اتنا ہی آپ لوگوں کا وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ کا لیول ہے وہ برقرار ہے, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں اتنے لوگ نکلیں گے؟ اچھا, یہ میں یاسمین میں یہ باتوں کا جواب تو ضرور دوں گا تمہیں, لیکن پہلے میں اتفاق سے آپ کسی سے بات کر رہی تھی, مجھے نہیں پتا وہ کون شخص تھا, وہ اتفاق سے میں سن رہا تھا. جی وہ جو رونا رو رہے تھے نا, فلانا بندہ غائب ہو گیا, فلانا فیملی غائب ہو گئی. جی شعیب شاہین صاحب تھے. کون تھے؟ شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, وکیل بھی ہیں. تو کون ہے, ترجمان کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اور خدا بنے ہوتے ہیں اور یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مطیع اللہ جان کو مارا جا رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے, میرے جیسے فقیر آدمی کا گھر گرانے آ جاتے ہو, مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو, نیب کے کیسز بنائے جاتے ہیں, اس وقت یہ میرے خیال میں شاید یہاں تو ان کے کان بند ہوتے ہیں, یا یہ اندھے ہو گئے ہوتے ہیں, یا ان کی زبان گنگ ہو گئی ہوتی ہے.
پتہ نہیں اس وقت ان کو یہ سارے اصول و قواعد یاد نہیں آتے، بعد میں بڑی یاد آتی ہے جب خود کو چٹکی. میں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہم نے تو بھگت لیا، ہم نے تو جو سہنا تھا سہ لیا، لیکن یاد رکھنا جو چیخیں جو ویلا آپ مچاؤ گے نا اس کی بڑی دور تک یہ آوازیں جائیں گی، اور یہ یاد رکھنا وہ کرو جتنا کل کو برداشت کر سکو. سر لیکن دیکھیں اب کیونکہ یہ بات آپ نے خود چھیڑ دی تو اس کے اوپر سوال تو سر ہے نا کہ 2 wrongs don't make a right. کل آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، غلط ہو رہا تھا، تو اگر آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ ہی تبدیلی لے آئیے اور کہہ دیجئے غلط ہو رہا ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اب 9 مئی کو جا کے لوگوں کے اپنا انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دو، اب برباد کر دو. میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو مشورہ نہیں کیا تھا. جب آپ اپنی اوقات سے باہر ہو گئے تو پھر یہی کچھ ہوگا نا. آپ نے جا کے ان لوگوں کے مجسموں کو برباد کر دیا جو لوگ جن لوگوں کا احسان تھا آپ کے اوپر. آپ نے اس بلڈنگ کو تباہ کر دیا جو جس شخصیت نے اس ملک کو بنایا خدا کے بعد. آپ نے ان دروازوں کو توڑ دیا جو دروازے آپ کی حفاظت کے لیے بنے ہوئے. تو میں نے تو مشورہ دیا تھا نا بی بی، مشورہ تو آپ نے خود کیا. آپ اپنے اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا دینا چاہیے، ان کے پاس کی سپیس ان کو پرووائڈ کی جانی چاہیے. کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سیدھا جو جواب ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن دے گا. اگر آپ نے کوئی ایسی حرکات کی ہیں جو کہ الیکشن کے قواعد کے منافی ہیں تو پھر تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن جانے اور آپ جانے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ آدمی، میں نے تو آپ کو اپنا ایک بیان یہ دے دیا کہ کم از کم وہ باتیں کیا کیجیے جن باتوں کو آپ نے کیا نہ ہو. اگر آپ نے خود وہ سب کچھ کیا تو پھر سامنا کر لیجیے، کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں. آپ کی لیڈرشپ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں بات درست ہے کہ بہت کچھ کہا جاتا رہا. ہم بھی اس وقت کہتے تھے کہ بہت ساری باتیں جو کرنے کی یا کہنے کی نہیں ہے، لیکن ان کی اہلیہ نے سر آج اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کی جان کو حراست میں خطرہ ہے. یاد ہے یہ بھول گئی ہیں. لوگوں کے اے سی اتروائے جا رہے تھے، لوگوں کی چارپائی کی جا رہی تھی، لوگوں کو پابند سراست کیا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سیلز میں بند کیا جا رہا تھا. اس وقت یہ سب کچھ یاد نہیں تھا سر. لیکن بات اے سی سے آگے نہیں نکل گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قاتلانہ حملہ ان پر ہو چکا ہے اور ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے، حراست میں بھی جان کو خطرہ ہے. کس بیوقوف نے آپ کو کہا قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. میرے بس میں ہو کہ میں اس کی آپ کو انویسٹیگیشن کروا کے آپ کو یہ بالکل صاف اور شفاف آپ کو دکھا دوں. وہ مینیپولیٹڈ تھا. کون سا قاتلانہ حملہ بی بی؟ ایک پستول پہ کتنی گولیاں نکل گئیں. مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ پستول نہیں تھی، کلیشنکوف تھی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یوں لگتا ہے پورا ڈرم تھا گولیوں کا. ایک شخص کو 11 گولیاں لگیں، خود معصوف کو 9 گولیاں لگیں. پتہ نہیں، میری سمجھ تو باہر ہے وہ کس قسم کا پسٹل تھا. چلیں اگر بات وہی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی ہماری اس بات کی، شاید ہو جاتی تو انویسٹیگیشن زیادہ تھورو طریقے سے ہو سکتی. یا آپ نے کسی کہا کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ ایف آئی آر بھی درج ہوئی. اور اس کے سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو سب سے بڑی 2 نمبری تھی وہ یہ تھی کہ وزیر آباد سے آپ چلے، آپ کو پورے راستے میں کوئی ایسا ہاسپٹل نظر نہیں آیا جس میں آپ فرسٹ ایڈ لیتے. وہاں سے چل کے آپ سیدھے شوکت خانم گئے تاکہ کسی کو یہ علم نہ ہو کہ وہ کیا چیز تھی، کیا لگا تھا، کیا بنا تھا، کیا ہوا. 6 ماہ آپ وہ پلاسٹر باندھ کے پھرتے رہے اور آپ ویل چیئر پہ پھرتے رہے. جس دن رینجرز نے ذرا ٹھوکرا دیا آپ بھاگنا شروع کر دیا. آپ نے چلے آپ نے بیوقوف سمجھنا لوگوں کو. پہلے یہ تو طے کر دیجیے. چلے سر تھوڑا سا آگے بڑھا لیں بات کو، تھوڑا پی ایم ایل این کی پالیٹکس پر بھی آ جائیں. وقت تھوڑا سا محدود ہی ہے میرے پاس. میاں صاحب کی واپسی، آپ میاں صاحب کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، استقبال کی تیاریاں تھوڑا سا اس کے بارے میں. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں میاں صاحب سے بہت پہلے واپس آ جاؤں گا. میں نے آ کے اپنے وہاں پہ دیکھنا اپنے معاملات کو، میاں صاحب استقبال کی تیاریوں کو دیکھنا، وہ سارا کچھ دیکھوں گا اپنے حلقے میں. کم از کم اپنے حلقے میں تو ضرور دیکھوں گا. اور جہاں تک واپسی کا تعلق ہے، میں جب آخری دفعہ ملا تھا ان کو میاں صاحب کو، وہ تو میرے خیال میں شاید عام آدمی کے یا مسلم لیگ نون کے جو قابرین ہیں یا جو ورکر ہیں ان سے زیادہ بےتاب ہیں 21 تاریخ کو واپس اپنے پاکستان ملک میں پہنچنے کے لیے. سر میاں صاحب مطمئن ہیں ابھی تک جو استقبال کی تیاری ہے؟ کیونکہ کل کچھ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. شاہدرہ میں جو پاور شو تھا یا جو بھی ایک عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا، کچھ بہت امپریسو نہیں تھا سر، متاثر کن نہیں تھا. نہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی
کہ عام لوگ یا کوئی بھی میں آپ کا مخصوص آپ کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آج تک یہ اس بات کو کیوں اتنا زیادہ سیریس لیا جاتا ہے کہ ایک مخصوص حلقے میں، ایک ایم این اے کے حلقے میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی 10 لاکھ بندہ ہوگا، وہاں پہ کیا 5 لاکھ بندہ ہوگا یا 1 لاکھ بندہ ہوگا؟ بھائی اگر میٹنگ ہے یا ایک ورکر کنونشن ہے تو اس میں ورکر ہی ہوں گے نا، عام لوگ تو اس میں نہیں آئیں گے. اور اس کو ہم اتنا زیادہ کیوں اپنی نظر سوار کرتے ہیں؟ نہیں سر، توقع ہلکے سے نہیں تھی، توقع مریم نواز شریف صاحبہ کی پریزنس سے تھی کہ اگر وہ جا رہی ہیں اور جو کہ کہا جاتا ہے کہ بگیسٹ کراؤڈ پولر ہیں پی ایم ایل این کی، تو شاید اس لیے مایوسی ہوئی لوگوں کو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میٹنگ کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے یا لوگوں تک جو پیغام پہنچایا ہے، وہ کیا وہ پیغام جو ہے وہ کس قسم کا پیغام تھا؟ کہ مریم نواز آ کے اس کو جلسہ عام کریں گی یا اپنے ورکر سے خطاب کریں گی؟ اگر تو وہ جلسہ عام ہوتا تو اس کے لیے آپ کو اپنے اس پورے حلقہ انتخاب میں اس بات کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ آج فلانے دن مریم نواز شریف صاحبہ آئیں گی اور عوام سے خطاب کریں گی. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لوگ اس تعداد میں اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس جلسے میں تعداد کم تھی. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی ناراضگی کی خبریں جو ہیں وہ رومرز ہیں، وہ درست نہیں ہیں، وہ ناراض نہیں ہوئے؟ میاں صاحب نے کبھی اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا. جہاں تک میں میاں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، وہ بڑے بردبار آدمی ہیں، بڑے صبر و تحمل والے آدمی ہیں. وہ کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. اگر تو آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں تو یہ میں کیٹیگوریکلی بات میں نے آپ سے ان کی عادت کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا. بہت بری بات بھی ان کو لگے گی دل کو تو کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب کے کچھ بہت قریبی ساتھی، ان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے بہت باتیں، اور خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے تو کہا کہ ایک اور جماعت کی بھی ضرورت ہے. وہ کچھ پارٹی سے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اس وقت لندن میں موجود ہیں. میاں صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کا ملاقات کے بعد بھی یہ کہنا تھا کہ میرے کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا میں میاں صاحب کے. تو سر ایک ایکس پرائم منسٹر جس کو پارٹی نے بنایا، وزیر اعظم بنایا، ان کی ناراضگی اس وقت بیڈلی ریفلیکٹ نہیں کرتی پارٹی پہ آنے والے الیکشن سے پہلے؟ ایک تو پہلے آپ کو سدوش کے لیے اپنی اطلاع کو کل تک، آج کا میں نہیں کہہ سکتا، آج کی بات میں کر رہا، کل رات تک شاہد خاقان عباسی کی کوئی ملاقات نہیں. سر آج ہو گئی ہے، آج ملاقات ہوگی، میڈیا میں خبریں ہیں اس کی. میں وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آج کا میں نہیں کہہ سکتا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آج کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کل تک شاہد خاقان عباسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور اگر آج شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا مقصد کیا تھا ملاقات کرنے کا؟ مقصد تو ہوگا نا، اور اس کے مقصد کا یہ ضروری ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو ہوگا ملاقات کرنے کا. اگر ملاقات کی ہے اور میاں صاحب کے پریمسز پہ ملاقات کی ہے اور ان کی خواہش ہوگی تو ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی ابہام نہیں رہ جاتا، کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا، کوئی میرے خیال میں اب کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی جس کو آپ کنٹروورسی میں لے کے جائے. تو اگر وہ معاملات تھے تو وہ پرانے ساتھی ہیں میاں صاحب کے، میرے خیال میں سارا کچھ ریزالو ہو گیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. الیکشنز آنے والے انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ماضی قریب میں جو آپ کے اتحادی تھے، کوئی کہتا ہے جی معیشت زیادہ ضروری ہے، انتخاب تو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے سردی بہت ہے، کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکے گا. بلکہ عباسی صاحب میرے پروگرام میں خود بھی کہہ کر گئے کہ سردی بہت ہوتی ہے، شاید الیکشن ممکن ہی نہیں ہوگا جنوری کے آخری ہفتے میں. پارٹی کی اس کے اوپر اس وقت کیا رائے ہے اور کیا خواہش ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ گزارش کروں، جو جس کا کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. یہ پیورلی اور بالخصوص یہ رائے یا یہ تاریخ یا یہ سارا سلسلہ یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا کام. ٹھیک ہے، میرا کام نہیں ہے. نہ تاریخ دینا میرا کام ہے، نہ اس تاریخ سے بھاگنا میرا کام ہے. الیکشن کمیشن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس تاریخ میں الیکشن ہوں گے
तो मेरे ख्याल में वो इलेक्शंस फिर होंगे। बिल्कुल सर, अगर वो आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। बिल्कुल आखिरी 2 मिनट रह गए, ब्रीफली मैं एक चीज पे आपसे जरूर कमेंट लेना चाहती हूँ। 2 महीने पहले तक जिस शहबाज शरीफ लेड पीडीएम गवर्नमेंट के हवाले से आप लोग ये कहते नहीं थकते थे कि इन्होंने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, मुल्क डूबने के किनारे था, इन्होंने बचा लिया, आज ऐसा लगता है कि उस शहबाज शरीफ की सारी कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका बल्कि पूरा टेन्योर ही आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन से वाइप आउट कर दिया है। आप लोग तो बात शुरू भी 2017 से करते हैं, खत्म भी 2017 पे करते हैं, तो डिसोन कर रहे हैं सर आप लोग शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर को? नहीं, डिसोन नहीं कर रहे। देखें, वो एक टेम्परेरी पीरियड था। उस पीरियड में आपने अपने आप को उस जो डिफॉल्ट का था उस खतरे से आपने अपने आप को निकाल दिया बाहर। अब वो टेन्योर जो था उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल वो सारे टारगेट अचीव कर लिए या आपने उस मामला को आपने रिजॉल्व कर दिया, आपने महंगाई पे काबू पा लिया। लेकिन जो आज आपको नजर आ रहा है वो उसी का शाखाना है। लेकिन आप 17 को आप भूल नहीं सकते, जो 17 में किया गया उसको आप छोड़ नहीं सकते आप। चले, वक्त हो गया, वरना मैं मजीद इस पे जरूर बात करती, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि 2000 ये जो अभी 21 और 22 वाली हुकूमत है उसका भी कोई हवाला आप लोग दे दिया करते अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहीं पे, लेकिन वो बिल्कुल मिसिंग है, इसलिए ये सवाल हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेख रोहिल असगर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होने के लिए। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।